अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह हूद लेसन नंबर 8 आयत नंबर 45 to 52। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह हक़ की दावत दी, अपनी कौम को हक़ की तरफ बुलाया, लेकिन उन लोगों ने मजाक उड़ाया, नूह अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाया और जो उनके साथ ईमान लाने वाले साथी थे उनका भी मजाक उड़ाया। उन सबको हकीर समझा, अपने से कमतर समझा और अपनी बड़ाई और ख़ुद पसंदी में वो अल्लाह ताला का इनकार करते रहे, तौहीद का इनकार करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कि जब अज़ाब का वक्त आ गया तब भी अपने बेटे को पुकारा कि मेरे साथ आओ, कश्ती पर सवार हो जाओ, लेकिन उनके बेटे ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा और मैं अज़ाब से बच जाऊँगा। और फिर इसी तरह क्या हुआ कि वो भी आपस में बात कर ही रहे थे कि उनके दरमियान एक बहुत बड़ी लहर जो है वो आ गई और उनका बेटा भी जो डूबने वाले लोग थे उनमें शामिल हो गया। अल्लाह ताला के अज़ाब, अल्लाह ताला की सज़ा का वो भी मुस्तहिक हुआ क्योंकि वो ईमान ना लाया था। और फिर जब सारी कौम जो नाफरमान थी वो तबाह हो गई तो अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी थम जाए। ऐसा ऐसा सारा पानी ख़त्म हो गया और नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जोदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। उस वक्त फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और पुकारा नूह ने अपने रब को तो कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और बेशक वादा तेरा सच्चा है और तू बेहतर हाकिम है सब हाकिमों में से। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तेरे घर वालों को बचा लूँगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था और आपका जो वादा है वो सच्चा है और आप सबसे ज़्यादा इल्म और अदल के साथ फ़ैसला करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो उनके घर वालों में से था, लेकिन उसको क्यों ना बचाया गया, क्यों ना उसकी हिफाजत की गई, क्योंकि वो ईमान नहीं लाया था। और नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था, इसीलिए उन्होंने आखिरी वक्त पर अपने बेटे को पुकारा ना कि आ जाओ मेरे साथ कश्ती पर सवार हो जाओ, क्योंकि उनको यही था कि मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ ही जाएगा, उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन उनके बेटे के जो अमल थे वो दुरुस्त नहीं थे। उसकी जो ज़िंदगी थी, उसकी सारी मसरूफियात, उसकी सारी पसंद नापसंद वो काफिरों जैसी थी। वो अपने माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, वो दुरुस्त अमल नहीं करता था। उसके दिल में ना ईमान था और ना ईमान वालों के लिए मोहब्बत थी। तो इंसान उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ वो इस दुनिया में रहना पसंद करता है। उसका अंजाम भी उन्हीं लोगों के जैसा होगा जिनको वो दुनिया में पसंद करता है, जिनके साथ वो मोहब्बत करता है, और आखिरत में भी वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि वो तेरे घर वालों में से ना था। खून का रिश्ता भी जो है वो काम नहीं आएगा अगर ईमान का ताल्लुक नहीं है, और वो तो फिर अमल ही जो है वो गैर सोहले करता था। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ए नूह, बेशक वो नहीं है तेरे घर वालों में से, बेशक वो एक अमल है गैर सोहले। तो ना तू सवाल कर मुझसे उसका जो नहीं तुझे जिसका कोई इल्म, बेशक मैं नसीहत करता हूँ तुझे कि ना तू हो जाहिलों में से। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि मुझसे उसके बारे में सवाल ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि उसने क्या बिगाड़ पैदा करना था और उसके दिल में क्या बिगाड़ था, उसके दिल में निफाक था, तुम्हें ये बात मालूम नहीं थी। तो उसका जो अंजाम था वो मैं जानता था कि उसका क्या अंजाम होना है, तुम्हारे पास ये इल्म नहीं था। वो उनको पसंद करता था जो काफिर थे, वो उनके साथ था जो काफिर थे। तो कहा गया कि मुझसे उसके बारे में सवाल ना करो, वरना ये जो तुम्हारा सवाल करना है वो क्या हो जाएगा, जाहिलों जैसी बात हो जाएगी। और यहाँ से हमें ये भी मालूम हो गया कि काफिर या मुशरिक जो होते हैं उनके लिए दुआ करना मना है। और एक और चीज़ जो हमें मालूम होती है वो ये कि किसी की नेकी किसी और को फ़ायदा ना देगी, हर एक अपने अमल का बोझ उठाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को नहीं बचा सके थे, फ़िरौन का अंजाम, हज़रत आसिया का अंजाम मुख्तलिफ, क्योंकि हर एक अपने अमल के मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा। फिर आगे उसने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैं पनाह लेता हूँ तेरी कि मैं सवाल करूँ तुझसे उसका जो नहीं मुझे उसका कोई इल्म, और अगर तूने ना बख्शा मुझे और तूने ना रहम किया मुझ पर तो मैं हो जाऊँगा खसारा पाने वालों में से। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया कि मैं नहीं सवाल करता आपसे जिसकी चीज़ के बारे में मुझे इल्म नहीं है, वरना मैं नुकसान उठाने वाले में से हो जाऊँगा। मैं अपने अंजाम से डरता हूँ कि कहीं मेरा अंजाम बुरा ना हो जाए। कहा गया है, नूह उतर जा, साथ सलामती की तरफ
ہماری طرف سے، اور برکتوں کے تجھ پر اور جماعتوں پر ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے، اور کئی جماعتیں عنقریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس پہاڑ پہ جہاں پہ کشتی جا کے رک گئی تھی وہاں سے اتر جاؤ، شہر کی طرف واپس چلے جاؤ، سلامتی اور برکتیں ہوں گی تم پر، کیونکہ انہوں نے اپنی نبوت کا حق ادا کیا تھا۔ تو ان کے لیے کیا رحمتیں ہیں، برکتیں، اور پھر جو نیک عمل کریں گے ان کو فائدہ ملے گا، ان کو رحمتیں ملیں گی، اور جو برے کام کریں گے ان کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا انجام ہوا؟ جن لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا تھا، کمزور سمجھا جا رہا تھا، وہ اصل میں کامیاب ہو گئے، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جن میں غرور تھا، تکبر تھا، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، جو خود کو اونچی چیز سمجھتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ برباد ہو گئے۔ حق اور باطل میں، اچھائی اور برائی میں کامیابی ہمیشہ حق کی ہے، کامیابی ہمیشہ اچھائی کی ہے، سچائی کی ہے۔ انجام صرف حق کا اچھا ہے، اور اگر کسی کا انجام ہی اچھا نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی جتنی مرضی کوششیں کر لے، ہم اگر کوئی ایسا کام کریں جس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ خراب ہو گئی، ساری کوشش کا کوئی فائدہ ہی نہیں نکلا، وہ جو ایفرٹ ہم نے پٹ کیا تھا وہ ویسٹ ہو گیا، اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا۔ تو کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف جو ہے نا ساری محنت وہ بیکار جاتی ہے۔ تو اگر کسی چیز کا انجام اچھا نہیں ہے تو وہ دنیا میں ہم جتنی مرضی کوششیں کر لیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ کوششیں حق کے لیے نہیں ہے، وہ سچائی کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے؟ ایک دنیاوی تھکاوٹ ہے۔ پھر فرمایا یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وہی کریں انہیں طرف آپ کے، اور نہ تھے آپ جانتے انہیں، اور نہ ہی قوم آپ کی اس سے پہلے، بس صبر کیجئے، بے شک انجام متقی لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب نہیں جانتے تھے، یہ تو غیب کی خبریں تھیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے۔ اور کیوں بتا رہے تھے؟ تاکہ اہل مکہ سبق حاصل کر لیں، وہاں کے بھی بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ غرور و تکبر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، توحید اختیار کریں، شرک کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان سب باتوں کا کوئی علم ہی نہیں تھا، ان کو بتایا گیا وحی کے ذریعے تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں۔ اور پھر جب وہ نہیں مان رہے تھے تو کہا گیا بس صبر کیجئے، اگر یہ نہیں مانتے تو اس پہ آپ صبر سے کام لیں، انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اچھا، ان کا انجام پھر ویسا ہی ہوگا جیسا پچھلوں کا ہوا جنہوں نے نافرمانی کی۔ ان کے سامنے مثال تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچ پایا اگر وہ ایمان نہیں لایا تو۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اس پر جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان کی نسل میں سے ہے یہ قوم، اور یہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی، بہت مضبوط لوگ تھے۔ ان کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے کیا کیا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھو، صرف کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ کے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، غیر اللہ کی عبادت مت کرو۔ یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ خود سے ایک بنا لی گئی بات ہے، یہ ایک بیکار بات ہے جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، وہ تو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ خود سے ایک بات بنا لی گئی ہے عبادت کے نام پر۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میں تم سے یہ بات تمہیں بتانے پر یا تمہیں حق کی طرف بلانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، میں تمہیں جو حق کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا اجر میرا اللہ کی طرف ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ مجھے اجر دے گا۔ تو عقل سے کام لو کہ میں تمہیں کس وجہ سے پکار رہا ہوں، اگر مجھے تم سے کوئی فائدہ بھی نہیں چاہیے تو میں تمہیں نصیحت کیوں کہہ رہا ہوں؟ تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے، تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے۔ یہی پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی خالص آپ کو اللہ کی طرف پکار ہے اور اس کی نیت صاف ہے تو وہ صرف آپ کی آخرت سنوارنا چاہ رہا ہے، اس میں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے۔ اور پھر جہاں وہ اپنے قوم کو حق بتا رہے ہیں اور حق کی طرف بلا رہے ہیں، وہیں پر ان کو یہ نصیحت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو،
اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر بہت برسنے والا، اور وہ زیادہ دے گا تمہیں قوت طرف تمہاری قوت کے، اور نہ تو منہ پھیرو مجرم بن کر۔ قوم عاد بہت مضبوط قوم تھی۔ ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے گناہ چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش دے گا۔ وہاں پہ قحط تھا، اور اہل مکہ بھی قحط جو ہے وہ فیس کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی تنگ حالات تھے، تو ان کے لیے بھی اس میں نصیحت تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور کر دے گا، تمہارے حالات بہتر کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ جو قوت تمہارے پاس ہے اس میں اور زیادہ ہو جائے گی، وہ اس میں اور برکت دے دے گا، اور زیادہ قوت والے تم ہو جاؤ گے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ جب نعمتوں میں کمی ہونے لگے تو استغفار فائدہ دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے ان کو یہ بتایا کہ تمہیں دنیا کے فائدے بھی ہوں گے اللہ کی طرف آنے سے، اور کسی کے پاس دنیاوی طور پر جتنی بھی قوت ہو، جتنا بھی زیادہ اس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، دنیاوی نعمتیں ہوں، اس کے ساتھ جب روحانی قوت مل جاتی ہے نا، ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا تمہاری قوت بھی بڑھ جائے گی اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، پھر انسان صحیح طریقے سے مضبوط ہو جاتا ہے جب دونوں قوتیں اس کے پاس ہوں۔ اور کہا منہ مت پھیرو مجرم بن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، انسان مجرم ہے، یوں وہ جرم کر رہا ہے، تو گناہ مت کرو، شرک مت کرو، اپنے گناہ چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو۔ تو یہاں پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے فوائد بتائے کہ اگر تم اپنے گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں کشادگی کر دے گا، نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، جو قوت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو اور بڑھا دے گا۔ تو پیغمبر جہاں اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ادھر ہی وہ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم، ہر فکر سے نجات دے دے گا، اور اسے اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان ہی نہ کیا ہوگا۔ ہم سب سوچیں کون کون سی تنگیاں ہیں ہماری زندگی میں، کون کون سے غم ہیں ہمیں، کون کون سی فکر ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے دیں گے، اس کو فکر سے نجات دے دیں گے، اس کا رزق کشادہ کر دیں گے۔ اور رزق میں صرف مال نہیں آتا، سکون، صحت، اولاد، ہر چیز آتی ہے، ہر طرح کی برکت رزق میں شامل ہے۔ مگر یہ لازم کر لینا کیسے ہے کہ کیا ہم دن میں 100 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ استغفار کی تسبیح کریں، صرف دانے گھمائیں؟ نہیں، لازم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، پرہیزگاری اختیار کرے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، اور وہ نیکیاں کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے کہ کہیں اس نیکی کے دوران مجھ سے کوئی کمی نہ ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کہیں ریاکاری نہ شامل ہو گئی ہو، خود پسندی نہ آ گئی ہو۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھے، اپنی نیکیوں پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، استغفار کرتا رہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی کمی جو اس سے کہیں ہو جائے وہ اس پر نظر رکھے۔ اب اگر تو ہماری زندگی اس طرح گزری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کیا ہوا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ گناہ کرے گا تو اس پر میری لعنت ہے، یعنی وہ میری رحمت سے دور ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنے پر ہے نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو کیا اگر کوئی یہ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں یہ چیز شامل ہے، تو پھر ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگی سے نکال دے، ہمارے غم دور کر دے، ہماری فکر دور کر دے اور ہمیں رزق عطا کرے؟ کام ہم وہ کر رہے ہیں جس پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے شخص پر لعنت ہے، وہ میری رحمت سے دور ہے، اور امید ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی لگا کر بیٹھے ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اعمال درست کرنے نا، اس لیے یہاں پہ کہا گیا نا کہ اس سے منہ مت موڑو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر منہ موڑے ہو
تکبر کرے ہو، غرور کرے ہو، اپنا عمل ہی نہیں تبدیل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ اگر ہم نے راستہ شیطان کا اپنایا ہوا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی آسان کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ کا راستہ اپنانا پڑے گا، ہمیں دین کا راستہ اپنانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے پڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ہم پر نازل کرے گا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ اب تمہارے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اطاعت کا، عبادت کا، اپنی ڈیوٹی پہلے انہوں نے پوری کی، پھر اس چیز کا وعدہ ہے نا ان کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے اگر ہم اپنا راستہ نہیں تبدیل کریں گے، اپنا عمل تبدیل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی۔ اگر ہم مجرم بن کے اپنا منہ پھیریں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، تو انجام ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین طریقے سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق کر دے، اپنی رضا کے مطابق کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دے۔ اگر پڑھنے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور قرآن کو ہمارا ایک بہترین ساتھی بنا دے، جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہو اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔